जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। हम एट इस्लामाबाद ग्रुप गुज़श्ता 22 साल से इस शहर की तामीर व तरक्की और यहाँ पे बुनियादी सहूलियात की फराहमी और जो लोगों के मसाइल हैं उनके हल के लिए अपने तौर पर और इदारों के साथ, हुकूमत के साथ, पार्टियों के साथ वाबस्ता रहकर खिदमत करते आए हैं। और ये जो गुज़श्ता अरसा गुजरा है 22 साल का, तो इसमें मुख्तलिफ फोरम के तहत हम आपके पास हाजिर होते रहे। सबसे पहले हमने शेल्टर NGO बनाई थी, जिसकी तरफ से हमने इस्लामाबाद में सेहत, तालीम, माहौलियात, आबादकारी में खातिर खा काम किया। फिर इसके बाद हम PM फाउंडेशन थी, उसके तहत हमने तमाम रूरल एरिया में बच्चों की तालीम तरबियत के लिए सेंटर्स भी बनाए। और उसके बाद फिर इस्लामाबाद सिटीज़न फाउंडेशन का क़याम अमल में आया, जिसके तहत हमने इस्लामाबाद के जो बुनियादी मसाइल हैं या मास्टर प्लान से मुताल्लिक जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो इस शहर की बेहतरी के लिए इक़दाम हो सकते थे, उस पर हमने सेमिनार, मीटिंग्स, डिस्कशन करवाई और हुकूमत पाकिस्तान को और मेंबरान पार्लियामेंट तक वो गुज़ारिशात हमने भिजवाई। इसके बाद फिर हमने ये देखा कि हम मुख्तलिफ फोरम्स में जो काम करते रहे हैं, उसमें साथ साथ किसी न किसी सियासी जमात का भी तारुफ रहा है, तो हम क्यों न ऐसा करें कि एक ऐसे ग्रुप की तश्कील दे दे जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करे और वो तमाम सियासी वबस्तगियों से बालातर हो और किसी भी सियासी जमात का, मजहबी जमात का, सोशल सेक्टर से, बिजनेस कम्युनिटी, लेबर्स क्लास से, हर सेक्टर के लोग उसमें नुमाया तौर पर आए, मिलजुल कर एक फैसला, एक विजन, एक लाहेवल क्रिएट करें कि हम इस शहर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये इस्लामाबाद कैपिटल है और कैपिटल किसी भी मुल्क का एक आईना, एक चेहरा होता है और बाहर से जो दुनिया आती है या बैठी देखती है तो वो उस आईने के थ्रू उस मुल्क को जज करते हैं। जितने भी सियासी वफूद या जो भी लोग आते हैं कम्युनिटीज, वो सब इस्लामाबाद में आती हैं और यहाँ से फिर उन्हें अंदाज़ा होता है कि इस मुल्क में लोगों की क्या हालत है। तो ये चंद एक चीज़ें थी जिसकी वजह से फिर हमने ग्रुप बनाया। मेरे साथ चौधरी शफीक साहब बैठे हैं, ये हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। कन्वर दिलशाद साहब, ये रिटायर्ड हुए थे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, ये हमारे एडवाइज़र हैं। मेरे साथ मनोज साहब बैठे हैं, जो कि जानी पहचानी शख्सियत है ट्रेडर्स, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान की वो ताजरों के नुमाइंदे हैं। रिजवान सादिक साहब हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन है, ये काफ़ी मतलब इस्लामाबाद की शख्सी हैं, सियासी और समाजी। चौधरी जहांगीर साहब हैं हमारे, ये भी हमारे वाइस चेयरमैन हैं और हमारे रूरल एरिया से इनका बहुत ताल्लुक है। डॉक्टर असल सूरज अकरम साहब, ये चैम्बर के सदर भी रहे हैं और इसके अलावा ये बिजनेस कम्युनिटी लाइन्स क्लब, वो बहुत सारे फोरम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो ये और सेक्रेटरी जनरल है हमारी इस पार्टी के। तो मैं ये तो चंद एक तारुफ था। अब अगर आपको इजाज़त दें तो ये 4-5 लाइनें मैं पढ़ना इसलिए चाहता हूँ कि इसको हमने ख़ास तौर पर ये इस तरह ड्राफ्ट किया है कि जो रियली व्हाट वी वांट टू डू, हू वी आर एंड व्हाट वी वांट टू डू एंड डिलीवर। तो मेरी अगर और तो बात नहीं रिकॉर्ड की तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमने मुख्तसर साहब मैंने कहा तारुफ आपके सामने रख दूँ। यानी हमारा विजन, हमारा नस्ल है ऐसे वफाकी दारुल हुकूमत की तामीर है जो खूबसूरत, तरक्की याफ्ता और जदीद हो, जो साफ सुथरा, सरसब्ज़, शादाब और यहाँ के रहायशियों की बुनियादी ज़रूरियात के मुताबिक हो, जहाँ हकीकी मानों में कानून की पासदारी, अक़लियतों, ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सके,
جہاں بنیادی جمہوری نظام کے ذریعے شہری اور دیہی علاقوں کے عوام کو صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ اور پینے کے صاف پانی اور اس طرح کی دیگر ضروریات مہیا کر سکے۔ جہاں شہری علاقے میں پوش اور دیگر سیکٹرز اور پھر شہری اور دیہی علاقوں میں طبقاتی بنیاد پر جو سہولیات کی فراہمی ہے اس کا خاتمہ کر کے سب کو سہولیات اور آگے بڑھنے کے یکساں مواقع فراہم کریں۔ یہ ہمارا ہمیشہ سے خواب رہا، جس کی تعبیر کے لیے ہمیشہ ذاتی حیثیت میں جدوجہد کی، اور جب موقع ملا تب اس وقت کی حکومت سے 8.2 ارب کا پیکج وزیر اعظم سے منظور کرایا، اور اس پیکج کے ذریعے پورے اسلام آباد کے طول و عرض میں شہر و دیہات ہو ہم نے ترقیاتی کام کروائے، اور اس وقت کا 8 ارب آج کے مقابلے میں شاید 30-35 ارب بنتا ہو، جس کے تحت شہر اور دیہات کی موجودہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی۔ ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے اور اسلام آباد کو دنیا کا جدید ترین اور ترقی یافتہ ممالک کے دارالخلافہ میں نمایاں مقام دلوانا ہے، اور اسی مشن کو لے کر، اسی ویژن کو لے کر، اسی نصب العین کو لے کر ایک جذبے کے تحت نیک نیتی کے ساتھ ہم نے جدوجہد پہلے بھی کی ہے، اب بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس اسلام آباد میں ہر یعنی جو پہلے بھی میں نے کہا کہ نہ کوئی سیاسی وابستگی سے اور نہ کوئی ذاتی انٹرسٹ سے، نہ کوئی ہم نے آج تک نہ کوئی ہم نے یہاں پہ کسی کوئی ٹھیکہ لیا ہے اور نہ کبھی ارادہ ہے، نہ ہی ہم نے آج تک کوئی ٹاور بنایا ہے، نہ ہی ہمارا ارادہ ہے، نہ ہی ہم نے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے، اور نہ ہی ہمارا ارادہ ہے۔ تو اس لیے میں یا میرا یہ جو گروپ ہے یہ اپنے جس سے ذاتی مفادات کو پروٹیکٹ لوگ کرتے ہیں یا اس کے لیے میدان میں آتے ہیں یا اس ویسٹڈ انٹرسٹ اور خیال کی وجہ سے وہ یہ ایفرٹ کرتے ہیں، اس سے بالا تر ہو کر انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد کی ترقی، تعمیر اور یہاں کے لوگوں کی بنیادی سہولیات کی فراہمی میں جس قدر ممکن ہوا اپنے طور پر اور اپنے دوستوں کے تعاون سے، اداروں کے تعاون سے، حکومت کے تعاون سے حل کریں گے۔ تو یہ میں مختصر گزارشات تھی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سلسلے میں یا اس سے ہٹ کے جو بھی سوال کرنا چاہیں کریں، میرے ساتھی بھی موجود ہیں، میں بھی ہوں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا آپ سب کے قبضہ مافیا آپ نے کہا اس شہر کو بڑا خوبصورت بنائیں گے، اگر آپ خرید دے رہے ہیں ٹیکس پے، کیا اس کو ہٹانے کے لیے آپ کو دوسرا بھی ناراض ہوتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ اجمل بلوچ صاحب نہیں ناراض ہوتے، آپ فکر نہ کریں، جب ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہمارے ویژن کو لے کے چلیں گے۔ تو بات آپ نے جو کی نا سیکٹرز کی اور ترقی کی، یہ بہت حد تک درست ہے۔ میں نے اسی اپنی گزارشات کے آخر میں کہا کہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ دراصل جن لوگوں نے یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانی ہوتی ہیں یا ٹاور شہر میں کھڑے کرنے ہوتے ہیں یا لوگوں کو دیہات سے اٹریکٹ کر کے شہر میں لا کے ان کا پیسہ وصول کرنا ہوتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو اس چیز میں ہرڈل بنتے ہیں، اور جو نہ تو نئے سیکٹر کھولنے دیتے ہیں اور نہ ہی سیکٹروں کے اندر بہتر کام کرنے دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ ایفرٹ ہوگی جس بھی پلیٹ فارم پہ ہو سکی، ہم یہ چاہیں گے کہ جو دیہی علاقوں میں لوگ ہیں یہ ترقی وہاں پہ ہو، یہ سیکٹر وہاں پہ کھلے۔ اگر اسلام آباد میں
یہ 3 قسم کی ڈویژن آلریڈی شہر میں ہے. ایک ایلیٹ کلاس ہے, ایف ای سیکٹر, پھر جی سیکٹر آ جاتا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آئی سیکٹر. تو یہ تفریق بھی ختم ہونی چاہیے اور لوگوں کو دیہی علاقوں میں یہ سہولتیں ملنی چاہیے. اب دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, کسی کیپٹل میں, وہاں پہ اگر آپ شہر سے نکلیں تو جو چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہیں وہاں پہ ہوٹل بھی بنے ہیں, مارکیٹس بھی بنی ہیں, اور لوگ شہر میں نہیں رہنا چاہتے, وہ سبرب میں رہتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہے, دیہات میں ہم نے نہ کوئی یونیورسٹی بنائی, نہ ہاسپٹل بنایا, نہ کوئی صحیح روڈز بنائی, اور نہ کوئی ریکریشن بنایا, نہ ٹرانسپورٹ بنائی. تو کیا ہوگا, ہر آدمی یہاں شہر کو رخ کرے گا, اور پھر آپ کے ہسپتالوں پہ بھی رش پڑے گا, اور یہ جو ٹاور والے ہیں ان کے اپارٹمنٹ بکیں گے, اور ہاؤسنگ والے ہیں ان کے پلاٹ بکیں گے. ہم اس چیز کے خلاف ہیں. جی اکثر بڑا اچھا چناؤ کیا آپ نے اپنی ٹیم کا, لیکن اس میں باقی کی نظر نہیں آ رہی. اس میں اسٹیج پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی, لیکن بات یہ کہ یہاں پہ اسلام آباد کی ترقی میں ہم مرد اور عورت کو الگ نہیں کرتے. ہم ایک فیملی ہیں, اور ہماری نمائندہ خواتین ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. ابھی آپ جو بروشر دیں گے اس میں ہماری وومن کونسل بھی ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیج پہ شاید کوئی ڈسکریمنیشن ہو گئی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب کی بات کر رہے ہیں. اگر اسلام آباد کو ترقی دینی ہے یا لوگوں کو سہولتیں دینی ہے تو اس میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, لیبر کلاس بھی ہے, تاجر بھی ہے, ہر بندہ اس میں شامل ہے. جی نیکسٹ. ابھی آبجیکٹیوز بتائیں کہ آپ نے اسلام آباد کی ترقی اور ویلفیئر کے لیے آپ کے جو کچھ تھا, اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ مطلب آپ نے پلیٹ فارم بتایا کہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ کوشش کریں گے, لیکن اسپیسیفکلی اسٹرگل آپ کس طرح کریں گے؟ مطلب ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ایز ایڈوکیسی, سول سوسائٹی, کیا اس وقت آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں اس میں بات یہ کہ آج تک بھی ہم نے کوئی گورنمنٹ کا پلیٹ فارم ہمیں نہیں ملا, ٹھیک ہے. اور جب میں نے 8 ارب کا پیکج دیا تھا تب بھی میں ایک مسلم لیگ کاف کا ذیلی صدر تھا, اور اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی حکومت کے اندر, کسی بھی حکومت میں پارٹی کی. لیکن یہ آپ کو اپنے تعلقات روابط بنانے پڑتے ہیں اہل اقتدار سے, اور وہ لوگوں سے جو ان چیزوں کے انچارج ہوتے ہیں. اگر آپ اچھا تعلق بنا لیتے ہیں اور اس اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا کیس صحیح طریقے سے پلیٹ کرتے ہیں, تو پھر یہ آپ کے پروجیکٹ منظور ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم نے 2005 میں 8 ارب کا لے لیا تو ابھی کوشش کریں گے کہ حکومت کوئی جو کام کر رہی ہے اس میں اور بہتری لائے, اور یہ جو چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں یہ حکومت صحیح کروائی جائے. باقی ہمارے لیول پہ جو کچھ ویلفیئر کے کام ہیں ہم پہلے بھی کرتے رہے, اب بھی کریں گے. اس میں ہمارے ساتھ مخیر حضرات ہیں, وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ کو پچھلے 20 سال سے جانتے ہیں, آپ کی بڑی ایفرٹ ہیں, اور جہاں تک آپ پہنچنے میں آپ نے بڑی محنت کی ہے. اسلام آباد کیپٹل ہے پورے ملک کا, یہاں پر ایک پورا ایک مافیا ہے, لینڈ مافیا اور جیلی ہاؤسنگ سوسائٹی اتنی بن چکی ہیں جس میں یہاں کی انتظامیہ بھی شامل ہے, یہاں کا سی ڈی اے بھی شامل ہے, اور جو بیرون ملک ہمارے اور جو پاکستانی ہیں ان کی پوری زندگی کی جمع پونجیاں اس کے لیے آپ کا کیا رائے ہوگا آپ کے فورم کا؟ بہت انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. اس وقت 80% جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں جیلی ہیں کسی کے پاس این او سی نہیں ہے, وہ صرف فوٹو لگا کے پلاٹ بھیج رہے ہیں. اس سلسلے میں ہماری ایک تنظیم ہے اسلام آباد سٹیزن فاؤنڈیشن, کیپٹل سٹیزن. اس میں ہم نے کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس, کچھ آرمی, کچھ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, انہوں نے حال ہی میں ایک سیمینار کا جو ہے وہ پلان کیا ہے, اور اس میں پرپز یہ ہے کہ جو اسلام آباد کا اوریجنل ماسٹر پلان ہے, جو ہمارے ایوب خان صاحب نے ویژن دیا تھا, ایک خواب تھا کہ کس طرح کا اسلام آباد ہو, اس ماسٹر پلان کے اوپر ہم ایک کانفرنس کروا رہے ہیں. اور ہم مختلف ملکوں کے جو 4-5 جو اچھے قسم کے دارالحکومت ہیں, جو پرومیننٹ ہیں اور جو دنیا یاد کرتی ہے وہاں کی ترقی کو, ان کے میز کو بلا کے وہ ہم کانفرنس کروا رہے ہیں. اور اس میں ہم ایک پرپوزل اور پورا ایک سسٹم دیں گے کہ یہ جو آپ کا ماسٹر پلان ہے اس کو اگر ریوائز کرنا ہے تو کیا کرنا ہے, اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, اور یہ جو آپ کو غیر قانونی کام کر رہے ہیں شہر میں وہ کیسے. اور سب سے بڑا ہمارا مقابلہ یا ہماری مخالفت بھی ہوگی, ہمارا بھی ہوگا کہ یہ جو لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا مافیا, ان کے خلاف ہماری جنگ اوپن ہے. اور ہم ان لوگوں کو اگر یہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, اس شہر کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں,
تو ان کا इंशाल्लाह हम जरूर मुकाबला करेंगे। आप कुछ कहेंगे? मेरा एक क्वेश्चन, ये जो है ये एनजीओ है या क्या इंटरेस्ट ग्रुप है या पॉलिटिकल पार्टी है, ये क्या है? एनजीओ है बिल्कुल। ये अगर टेक्निकली आप देखें तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी आप जिस तरह प्रेस क्लब है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आप जो एनजीओ बात कर रहे हैं उसकी टेक्निकल और लीगल डेफिनेशन बहुत उसी है। जैसे प्रेस क्लब है वो भी एनजीओ है, बार काउंसिल है वो भी एनजीओ है, ठीक है। इसी तरह आपकी पार्लियामेंट है वो भी एनजीओ में रहती है। अब लीगल डेफिनेशन में जाएंगे तो आपको बताया पहले उन्होंने जो बात की थी कि ये एडवोकेसी ग्रुप है, इंटरेस्ट ग्रुप है, इस संवाद के शहरियों के इंटरेस्ट के लिए हर सतह पर आवाज बुलंद करेगा और अपनी कंपनी बनाएगा शहरियों की मदद से। जो जिस पे भी शहरियों का इंटरेस्ट होगा, सिटीजन का इंटरेस्ट होगा, उससे वाले हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। और चाहे एडवोकेसी होगी, चाहे हम मीडिया की तो बात करेंगे, चाहे गवर्नमेंट के साथ एंगेज होकर बात करेंगे, चाहे सबसे डिलीवरी की से काम करेंगे, पॉलिसी की जो भी कृत्य होगी हम उससे शासन बनाएंगे। लेकिन मकसद ये है कि संवाद के शहरियों की फ्लॉ बहबूद के लिए हर मुमकिन तरीके से काम करेंगे। तो भी आपने क्या प्लान किया है जिसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई है आपने, किस तरीके से काम करेंगे? तो जिस तरह आप 8 अरब की बात कर रहे थे, अब कोई हुकूमत से कोई आपने बातचीत की है इस सिलसिले में? कोई इसका ये है कि जैसे पहले अर्ज किया तरक्याती प्लान होते हैं जो सीरिया की जैसे बात की मुख्य इदारे ICT एडमिनिस्ट्रेशन है। हम अपने जो तंजीम है, हमारे जितने इदार हैं, हम अपने सतह पे सबका नेटवर्क मौजूद है, सबका बैकग्राउंड मौजूद है। हम स्टडी कर रहे हैं पूरे शहर के तरक्याती प्लान को, बजट को भी। और जिस तरह संवाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, मैं जस्ट मिसाल मास्टर प्लान को स्टडी कर रहे हैं, पब्लिक मैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे नहीं है। इस पर गवर्नमेंट को ऑल्टरनेट पॉलिसी ऑप्शन भी बना देते हैं, पॉलिसी फॉर्म भी कराएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट में एंगेज करेंगे, जो भी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, अगली गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, जो डिसीजन मेकर है संवाद वाले से उनको एंगेज करेंगे कि इसमें शहर के मफाद में ये ऑप्शन है, इसमें काम करना चाहिए। तो मैंने अर्ज किया मीडिया की मदद से, मीडिया इस्लामाबाद प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब जो कैपिटल में है, इसको हमारी आवाज़ बनना चाहिए। कैपिटल चेहरा होता है पाकिस्तान का, पूरे मुल्क का चेहरा होता है। चेहरा बेहतर होगा, पूरा मुल्क बेहतर होगा। इंटरनेशनल सिटी है, डिप्लोमेट सारे यहाँ पे हैं। यहाँ की इन्वायरमेंट की बात हो तो आपको पता है सोशल मीडिया की तो पूरी दुनिया में बात होती है, यहाँ की ट्रांसपोर्ट की बात हो तो पूरी दुनिया में स्लीप हो जाती है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि हम सारे इश्यूज के ऊपर हम सेमिनार भी कराएंगे, डिस्कशन भी कराएंगे, एक्सपर्ट कंसल्टेशन भी होगी। और उसके बाद फिर हमारी स्ट्रेटेजी बनेगी हुकूमत से कैसे हमें रब्ता करना, कैसे वापस करना है। किसी को हो सकता है हम आपके सामने वॉक कर दें, पर किसी भी हम समझते हैं कि हमें जी जो कुछ आपने वॉक करनी है, खामोश मुताला करनी है। किसी चौक हम ये भी कर सकते हैं कि हम गवर्नमेंट के मिनिस्टर से मुफ्त की सूरत में जाके मिलेंगे। किसी में कोई भी स्ट्रेटजी नहीं जा सकती, ये डिपेंड करेगा जैसा मसला होगा उसको वैसे डील किया जाएगा। एक चीज मैं सॉरी आपके क्वेश्चन से पहले कह दूं कि शायद हमने थोड़ा वो ब्रीफ नहीं किया कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन आज बना के हम अनाउंस नहीं कर रहे। ये वैसे तो हम 22 साल से काम कर रहे हैं डिफरेंट, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन भी हमने लास्ट 6 मंथ से एक्टिव है और अभी तक हम 4 इस पे इवेंट ऑलरेडी पब्लिक इवेंट करवा चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने वो मिलाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस करवाई थी, जिसमें हमने तमाम मजहबी हमारे मुसलमान जो मजहबी उलमा है उन सबको एक जगह इकट्ठा किया था। उसके बाद फिर हमने कन्वेंशन सेंटर में बैनुल मज़ाहब हमआहंगी पे एक सेमिनार किया था और उसमें तकरीबन कोई 5-6 हज़ार लोग उसमें आए थे। उसके बाद फिर जब ये क्रिसमस था तब भी हमने मुख्तलिफ कॉलोनियों में जाके उनके मसाइल हल करने के लिए जो हमसे हो सका इमदाद हमने की। और उसके बाद फिर इस्लामाबाद के पूरे रूरल एरिया में हर यूनियन काउंसिल से नोटेबल्स को हमने इन्वाइट किया रमादा होटल में, और उन्होंने फिर हमें तजावीज़ भी दी कि हमारे मुख्तलिफ इलाकों में क्या मसाइल हैं और हमने उनके ऊपर भी सेरासत गुफ्तगू की। अभी पिछले हफ्ते हमने ताजर कन्वेंशन मुनक्कद किया था, ये अजमल फरोज साहब इन्होंने उसको इनेकाब किया था। उसमें हमने ताजर कम्युनिटी के मसाइल, मार्केट्स के मसाइल, छोटी मार्केट, बड़ी मार्केट, मरकज़, पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है, ताजरों को क्या है, रेडी बाग को क्या है, जो आपने यहाँ बात की थी, ये जो कहते हैं कि कब्जा वो जो रेडी वाले ये सब के मुताबिक हमने वहाँ पे सारी चीज़ें नोट भी की, बनाई भी, और वो स्मार्ट शर्ट भी हम दे रहे हैं। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं और इसी सिलसिले का आज हमने ये सोचा कि हम आपके साथ बात करें
ہم لوگوں سے تو پوچھ ہی رہے ہیں, تاجروں سے بھی پوچھ رہے ہیں, لیبر یونین سے پوچھ رہے ہیں. چودھری یاسین صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں, جو کہ سیکٹری یہ سی ڈی اے کے مزدور یونین کے سیکٹری, اور وہ بھی انہوں نے انتخاب جیتا تھا, وہ آج گجرا گئے تھے. تو یہ تمام کمیونٹی سے ہم پوچھ چکے ہیں, بات کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. ایک جو آپ نے ابھی کو لیڈیز کی بات کی, تو ہم اس کا یہ جو وومن ڈے آ رہا ہے, اس پہ ہم کافی بڑی حکومت کی کانفرنس منعقد کر رہے ہیں, آلریڈی اس کی تیاری ہم کر رہے ہیں. تو آج ہم نے سوچا کہ ہم اپنے صحافی بھائیوں کے سامنے پیش ہوں, ان کو پوچھیں, ان سے جانیں کہ وہ ہمیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیا ایڈوائز کرتے ہیں, اور ہماری اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں ہماری اصلاح کریں, اور ہمیں گائیڈ کریں, ہمیں بتائیں کہ آپ کا یہ جو نقطۂ نظر ہے یا جو آپ کا روڈ میپ ہے, اس کو اس طرح درست کریں, جس سے, کیونکہ اسلام آباد صرف میرا نہیں ہے, آپ کا نہیں ہے, ہم سب کا اسلام آباد ہے. اور اس اسلام آباد کے اوپر حکومت کون کرتا ہے؟ کوئی پنجاب سے آتا ہے, کوئی سندھ سے, کوئی کے پی کے سے, اور اس شہر کی حالت بگاڑ کے رکھتی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ وہ لوگ جو 2 سال 3 سال کے لیے پوسٹنگ کے لیے ادھر آتے ہیں, چیئرمین سی ڈی اے لگ جاتے ہیں, چیف کمشنر ہو جاتے ہیں, پولیس, ان کو کیا انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کے شہر؟ کچھ نہیں ہوتا, انہوں نے تو 2 سال بعد کہیں چلے جانا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں. اور پھر یہ جو ایم ایل ایز ہیں یا جو آپ پاس میں دیکھ لیں, اسلام آباد کے بھی آتے رہے, باہر سے بھی آتے رہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پہ ہو وہ اسلام آباد کے اندر ہی ہو, اسلام آباد یہ نہیں اس میں شامل ہو. گلاب نگر کوٹا آپ کو پتہ ہے اسلام آباد پنجاب کے ساتھ ہے, وہ سارا پنجاب لے جاتا ہے. میں پنجاب کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اسلام آباد کا کوٹا کہاں گیا؟ بہت ساری چیزیں ہیں. میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے, میں آپ کو ابھی یہ پیش بھی کروں گا, اس میں نے سارے لکھے ہیں اغراض و مقاصد, اور ہم نے کیا کیا کرنا, پوری ڈیٹیل ابھی آپ کو دیتے ہیں, کیونکہ پریس کانفرنس مختصر ہوتا ہے. I'm sorry, میں کچھ وضاحت تھی میں نے کر دی. آپ نے ٹیم کا بڑا اچھا انتخاب کیا. محمد دلشاد صاحب ہیں, چودھری شفیق صاحب ہیں, رضوان صادق صاحب, ڈاکٹر سروج صاحب, اجمل گوئل صاحب, ہم ان کو پچھلے 25 سال سے جانتے ہیں. لیکن آپ نے بیچ میں سینٹرل لیڈر پی ٹی آئی میں لکھا ہے ان فیوچر کے آپ جو سیاسی مقاصد ہیں, اس گروپ کو استعمال کر کے آپ نے پی ٹی آئی کا بھی بیچ میں ذکر کیا ہوا ہے. تو کتنا اچھا ہوتا کہ پی ٹی آئی کا ذکر اسی سے ریلیٹڈ سوال بھی. اصل میں پتہ کیا کہ اگر ہم نہ لکھتے تو پھر آپ نے کہنا تھا کہ یار آپ کا ادھر بھی ہے. یہ صرف آپ کو اس تعارف کے لیے یا آپ نے سوال وہ کرنا تھا, تو ہم نے کہا چلے اچھا یہ کر. اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں اور کسی جماعت سے نہیں. یہ مسلم لیگ قائد اعظم کے صدر ہیں اسلام آباد کے, یہ جنرل سیکرٹری ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سب یہ ان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا, باقی ضرورت ہوتی ہے, باقی اسلام آباد کے لوگ ہیں جو اسلام آباد کے کا دفاع کریں گے. آپ کی ذات جو ہے وہ اس میں اس کی کریڈیبلٹی آپ کسی بھی فائنینشیل یا مانیٹری بینیفٹ میں اللہ کا بہت احسان اور اللہ دیکھ رہے ہیں. لیکن ابھی جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہم شہر میں قبضہ گروہوں میں کافی اسٹرگل کرتے ہیں, تو دیکھیں یہاں پہ تو ہمارے شہر میں 8,500 ایکڑ پر ایک گروپ نے قبضہ کر لیا کہ یہ ہماری 1806 کی جگہ ہے. میں آپ سے صرف ایک کلیئرٹی چاہتا ہوں, اگر اس شہر میں قبضہ گروپ میں کوئی بہت بڑا آپ کا سرکاری ادارہ شامل ہوتا ہے تو کیا آپ کا کیا سٹانس ہوگا؟ کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ کام تو آپ جلدی سے سب ساتھ ہی کریں گے, تو صرف اس حوالے سے کلیئرٹی چاہیے. دیکھیں اس پہ نا آلریڈی ہائی کورٹ نے بڑا واضح آرڈر جاری کر دیا ہے, اور اس کی پاسداری کرتے ہوئے وہ سی ڈی اے نے اپنی چیزیں واپس بھی لے لی ہیں. تو میرا خیال چونکہ یہ عدالت نے ایک بہتر فیصلہ کر دیا تو ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. آپ نے کہا شہری حقوق کا دفاع کریں گے, تو یہ آتے رہتے ہیں. میں آپ سے کلیئرٹی ہاں میں سمجھ رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ ہمارا پرویز مشرف سے بھی ساتھ رہا ہے, حکومت میں بھی ہم رہے, میں وزیر بھی رہا ہوں, اور اداروں کے ساتھ بھی تعلق تھا ہے. ہر ادارے سے
یہ آپ کا جو میڈیا کا ادارہ اس سے بھی تو میرا آپ سے تعلق ہے, پارٹیوں سے بھی ہے, ان سے بھی ہے, تو ہر ادارے سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے اور اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ ان لوگوں اس شہر کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی بات سنیں اور انشاءاللہ ہم لوگوں کی بات سنیں گے اور وہ جا کے ملوائیں گے, ان کی بات آپ سے نہیں ملوائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ سوال ہے آپ سے کہ اسلام آباد میں آپ کے حکمرانوں کے ساتھ تعلقات تو سب کو معلوم ہے کہ ہر دور میں اچھے رہتے ہیں. اب جو ایک بنگلہ دیش ماڈل یا صدارتی نظام پہ کہا جا رہا ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ اسلام آباد میں اپنے آپ کو ایک بار پھر پیش کر رہے ہیں اور اس انداز میں سامنے لا رہے ہیں کہ اگر کوئی بنگلہ دیش ماڈل آتا ہے یا کوئی صدارتی نظام آتا ہے, کوئی پنڈی سے آتا ہے یا اسلام آباد سے آتا ہے, تو پھر آپ کو ایک آپشن کے طور پہ دیکھا جائے؟ دیکھیں میرا قطر ایسا کوئی رہتا نہیں, نہ میرا لیول ہے نہ میری سوچ ہے کہ میں اس صدارتی نظام کا کوئی حصہ بنوں, ٹھیک ہے, تو اس لیے ایسا کوئی ہمارا مشن نہیں ہے. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر اس شہر کے اندر ان لوگوں کے حقوق کے لیے کوئی تنظیم یا کوئی ادارہ کام کرے اور وہ پتہ چلے کہ کوئی دوسرے ادارے کا سربراہ آ کے اس میں بیٹھ گیا تو اس میں ہم ضرور رجسٹ کریں گے اور ہم لوگوں کے انٹرسٹ کو واچ کریں گے, اور اگر ہمیں کچھ کہتا ہے تو ہم اس میں کچھ ذمہ داری دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ضرور حاصل کریں گے. نجائز قبضہ گروپ, کنسٹرکشن گروپ, ان لوگوں کو اسلام آباد میں حاوی نہیں ہونے دیں. ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں ایم این ایز بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی اور کرتے ہیں. ولی علی نواز اوان ہو, عقیل صاحب ہو, اسد عمر صاحب ہو, تو کچھ آبسٹیکل ان کی طرف سے سیاسی طور پر تو کچھ محسوس نہیں ہوا کہ شاہ محمود قریشی اور گیلانی صاحب ملتان کے ہیں اور نہیں یہ ڈاکٹر صاحب کے در سے آ گئے, ہوتا ہے نا, اس پہ آپ کیا کریں گے؟ اور دوسری چیز کہ ڈپلومیٹ جو آتے ہیں کچھ انہوں نے تصویریں شائع کی ہیں مطلب سوشل میڈیا پہ جرمن ایمبیسیڈر کہ یہ صفائی کا نظام ناقص ہے, ان پہ بھی توجہ دیجیے گا کہ کچی آبادیوں میں کیا ہو رہا ہے. وہ چلتے چلتے کہیں مرگلہ روڈ سے گزر رہے ہیں, کہیں جی7 سے گزر رہے ہیں, تو وہ نہیں, آپ نے دونوں باتیں بہت اچھی کی ہیں. ایک تو جو آپ نے یہ کہا نا کہ اسلام آباد کی کچی آبادیوں اور اس بارے میں صفائی ستھرائی کی ہے, تو وہ یہ جو ہم نے ابھی راز و مقاصد آپ کو ابھی دے گئے اس میں ہم نے اس کو سر فہرست لکھا ہے. جیسے G6 کوارٹرز ہے, ان کو مالکانہ حقوق دینے کے لیے میں نے اس وقت بھی جدوجہد کی تھی اور اب بھی ان کو آلٹرنیٹ یا کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے. اس میں ہم نے کچی آبادیوں کا بھی لکھا ہے. کنونشن سینٹر کی پروپرٹیز آئی تھی, وہاں نے وہ بھی اعلان کیا تھا وزیر داخلہ نے کہ ان کو کرسچن کو ایک الگ سوسائٹی بنا کے دی جائے گی, تو یہ کام بھی کریں گے. پلس آپ نے جو کہا نا ایم ایل اے, دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پہلے بھی میری بات ہوئی کہ آپ کے تعلقات کس طرح استوار کرتے ہیں, چاہے حکومت کے ایم ایل اے ہو, یعنی اس حکومت میں جو ایم ایل اے یا ایم ایل اے ہو اور وہ حکومت میں نہ ہو, ہم نے کبھی کسی سے اختلاف نہیں رکھا. اللہ کا شکر ہے سب سے اچھا تعلق ہے, چاہے کسی بھی پارٹی کا ایم ایل اے آیا, تو ہمارے کام میں نہ پہلے کسی نے رکاوٹ کی ہے نہ اب کوئی کر رہا ہے, بلکہ ہم اس کو پازیٹیو سینس میں لے کے ان کو یوٹیلائز کریں گے, ان کے ریسورسز کو فار دی ویلفیئر آف اسلام. دیکھیں بات میں ہم نے تو کیپٹل کی بات کی ہے کہ اسلام آباد دارالخلافہ ہے, پاکستان کا چہرہ ہے. اس چہرے کو جو داغدار کیا لوگوں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, جنہوں نے کیا ان کو بھی اور چیزوں کو بھی. بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا.